अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले वीडियो में काफिर के कुरानिक कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की थी, और आगे बढ़ने से पहले हम फिर कुछ बातों को दोहरा देना चाहते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रह जाए। पहली चीज़ ये है कि कुरान करीम में किसी दूसरे मज़हब के लोगों को काफिर नहीं कहा गया है, और इसके लिए हमने हवाला दिया था सूरह बकरा की 62वीं आयत का, कि जहाँ परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि ईमान वाले यहूदी, नसारा और साबीन। तो ये साबीन भी सितारा परस्त, यानी इसमें और बाकी, मैं क्या समझती हूँ कि इसमें बाकी रिलीजन भी इंक्लूड हो गए, और इनमें से जो भी ईमान लाएगा अल्लाह पर, यानी क्रिएटर गॉड में बिलीव करेगा, और यौम आखिरत पे यानी कि आफ्टर लाइफ में बिलीव करेगा कि जहाँ उसको अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, और अमल सालेह करेगा, गुड डीड्स करेगा, तो उसके ऊपर ना खौफ होगा और ना कोई उनको हुज़्न होगा। किसी को काफिर नहीं कहा गया है, बल्कि जो ज़ाहिरी ईमान लाए हैं वो साबीन, नसारा और यहूदी एक ही सफ़ में खड़े हुए नज़र आते हैं, और तीनों से तीन चीज़ों का मुतालबा किया जा रहा है: अल्लाह पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, और अमल सालेह, कि जो ऐसा करेगा उसके ऊपर ना खौफ होगा और ना हुज़्न होगा। दूसरी चीज़ जो हम क्लियर कर देना चाहते हैं वो ये कि इस्लाम में ब्लास्फेमी की कोई इजाज़त, कोई परमिशन नहीं है। हमने इसके लिए भी सूरह नाम की 108वीं आयत का हवाला दिया था कि जहाँ मना किया जा रहा है कि तुम दूसरों को जो लोग पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, उनको बुरा ना कहो, और हमने हर एक के अमाल को जो है वो जीनत दी है, और जब वो अपने रब की तरफ पलटेंगे तो उनको बता दिया जाएगा वो क्या करते थे। और इंसल्ट करने को साफ साफ मना किया जा रहा है, और ये भी साफ में कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि वो लोग भी अदावत में और इल्म के बगैर जो है वो अल्लाह को बुरा कहने लगे। तो ब्लास्फेमी की कोई परमिशन, कोई इजाज़त कुरान करीम में नहीं है। तीसरी चीज़, जो काफिरीन का जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि सेम यहाँ पर इंडियन स्कूल ऑफ थॉट में भी चारवाक की फ़िलासफ़ी थी, कि जो इस बात में बिलीव करते थे कि सिर्फ बस ये यही जो दुनिया है, यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है, हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो इस फिज़िकल बॉडी से बढ़कर नहीं है, वो इसी में पैदा होती है और इसी में ख़त्म हो जाती है डेथ के साथ। यानी सब कुछ बर्थ से शुरू होता है और डेथ पे ख़त्म हो जाता है, कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है। और इस आइडियोलॉजी को जो यहाँ के इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं बाकी, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उसको नकारा था, उसको रिजेक्ट किया था, और कुरान भी इस आइडियोलॉजी को काफिर की आइडियोलॉजी कहता है। इसी को काफिर कहता है कि जो ये कहते हैं कि हम मर गए और हड्डियां हो गए तो हम नहीं भेजे जाएंगे, बस यही जो ज़िंदगी है, बस यही ज़िंदगी है। वो नहीं समझते कि कर्म करना है या आफ्टर लाइफ में या जाके हमको अपने कर्मों का हिसाब देना है। तो जब हिसाब ही नहीं देना है तो फिर कोई गुनाह नहीं, कोई सवाब नहीं, बस ये हमें खुशी चाहिए तो हमें हासिल करनी है, भले ही कैसे हासिल करें। ये जो आइडियोलॉजी है ये ही कुफ्र की आइडियोलॉजी है। और इसमें एक चीज़ का इजाफा है, वो ये कि कुरान करीम में हमें ये जिस कॉन्सेप्ट में इब्लीस को काफिर कहा गया, तकब्बुर, वो भी अपनी खिलकत की बिना के ऊपर, क्योंकि बर्थ जो है उसमें इंसान फ्री नहीं है। अपनी फैमिली, अपना रिलीजन चूज़ करने के लिए तो इंसान को फ्रीडम है ही नहीं। वो अल्लाह की मर्ज़ी से पैदा होता है, और उसके बाद वो जो है वो जहाँ जिस फैमिली में पैदा हो जाता है, फैमिली वाले उसको नाम देते हैं और उसी के रिलीजन को वो अपना लेता है। तो यहाँ उसके पास कोई चॉइस नहीं है, यहाँ उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। तो इस बिना के ऊपर वो अकरम, वो इम्पोर्टेंट, या वो अल्लाह के नज़दीक नहीं हो जाता। और इसका साफ साफ एग्जाम्पल जनाब नूह के बेटे का कुरान करीम में मिलता है, कि जनाब नूह ने कहा कि परवरदिगार इसको बचा लिए, मेरे अहल में से है।
ریفرنس دے دوں گی میں اس کا ڈسکرپشن میں اس آیت کا. تو آواز قدرت ہے کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, یہ اعمال غیر صالح ہے, اس کی ڈیڈز نیک نہیں ہے, گڈ نہیں ہے, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اور ان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم دیکھو جاہلین میں سے نہ ہو جانا. اور دوسرا اگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, کہ وہ کوئی بزرگی کا باعث نہیں ہے چچا ہو کر, بلکہ قرآن کریم کا 111واں سورہ قرض کر رہا ہے ابو لہب پہ. برتھ was not important, deeds are important. انسان کی جو ڈیڈز ہیں, جہاں اس کو فریڈم حاصل ہے, اس کی عقل ہے, چاہے وہ اس کا صحیح استعمال کر کے علم حاصل کرے, ہدایت حاصل کرے, اور چاہے اس کا استعمال نہ کرے, کیڑوں مکوڑوں سے بدتر زندگی گزارے. چاہے وہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے, برائٹ بنا لے, چاہے تو اسے آلودہ کر لے, چاہے تو اپنے آپ کو اسپریچولی ہیلدی بنا لے, اور چاہے تو گناہ گار بن جائے. یہاں اس کو فریڈم حاصل ہے, ڈیڈز کرنے کی فریڈم, اور اسی بنا پر وہ اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کر سکتا ہے. اور قرآن کریم میں یہی کرائیٹیریا ہے فضیلت کا. انسان صرف اور صرف افضل اپنی ڈیڈز سے ہو سکتا ہے. اگر ڈیڈز کی جگہ وہ دوسری چیزوں کو معیار فضیلت قرار دیتا ہے, بھلے اپنی دولت کو دے, اپنی طاقت کو دے, اپنی فیملی کو دے, اپنے ریلیجن کو دے, اور باقی چیزوں کو دے, تو پھر وہ کفر کی آئیڈیولوجی پر ہے. تو اس چیز کو ذہن نشین رہنا بہت ضروری ہے. اور جتنے بھی فسادات اس دنیا میں ہوتے ہیں, اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھتا ہے اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. اور جب یہ تھنکنگ تھوڑی سی طاقتور ہو جاتی ہے, جب اس تھنکنگ کو طاقت حاصل ہوتی ہے, تو وہ اپنے سے کمتر کو دبانے لگتی ہے, اس پر ظلم کرنے لگتی ہے, اور سماج میں ظلم ہوتا ہے. اور اسی ظلم کو روکنے کے لیے جہاد ہے. اور جہاد پر کچھ کہنے سے پہلے یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں, مجھے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں سوشل ایکٹیوسٹ, تو یہ جو سوشل ایکٹیوسٹ یا سوشل ورکر ہیں, تو اگر ہم اسلامک فلسفی کو دیکھیں تو یہاں اسلام جو ہے وہ ہر انسان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہو. اسی لیے برائی سے روکنا اور نیکی کی ہدایت کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. حالانکہ انفارچونیٹلی یہ چیزیں اب اپنے معنی میں ایک دم پلٹ گئی ہیں. لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں تو یہ سوچ کر دخل اندازی نہیں کرتے. مطلب اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کے پرسنل افیئرس میں لوگ دخل اندازی کریں, لیکن یہ جو لوگ ایک دوسرے کے معاملات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ظلم کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کو دیکھ کے ارے ہم کیا کریں, ہم سے کیا مطلب. لیکن جہاں نہیں ٹوکا ٹوکی کرنی ہے وہاں ٹوکا ٹوکی کرنے لگتے ہیں, مذاق اڑانے لگتے ہیں. اسی طرح ایک مسلک دوسرے مسلک والوں کو مذاق اڑانے لگتا ہے. تو یہ سب چیزیں اصلاح نہیں ہے بلکہ فساد کو پیدا کرتی ہیں. قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو تانے تشنے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں اس سے اصلاح ہو جائے گی. اور مذاق اڑانے سے, انسلٹ کرنے سے, انسلٹ منع ہے, مذاق اڑانا منع ہے قرآن کریم میں, لیکن اس کے باوجود, ایمان رکھنے کے باوجود لوگ اس بات کو سوچتے ہیں, کہیں نہ کہیں کفر کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ سوچتے ہیں انسلٹ کرنے سے, مذاق اڑانے سے, تانے دینے سے اصلاح ہو جائے گی. اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے, اس سے فساد ہوتا ہے. اصلاح کا طریقہ الگ ہی ہوتا ہے, بہت پولائٹ ہوتا ہے, بہت ہمبل ہوتا ہے. لیکن اس کی جگہ اگر مذاق اڑایا جائے گا, تانے تشنے دیے جائیں گے, انسلٹ کی جائے گی, تو اس سے
فساد ہوگا، اس سے کسی طرح کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی۔ بات کریں گے اب جہاد پر۔ جہاد کو بہت ہی ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا ہے لفظ جہاد، حالانکہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت بیوٹیفل ہے اپنے صحیح معنوں میں۔ جہاد فی سبیل اللہ، اسٹرگل ان دا وے آف گاڈ۔ اسٹرگل کئی طرح کی ہوتی ہے، مقصد یہی ہوتا ہے ظلم سے عوام الناس کو نجات دلانا، سماج کو برائیوں سے بچانا، اگر سماج میں برائیاں آ گئی ہیں تو ان کو دور کرنا، مقصد یہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی سماجی برائیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے قلم کا استعمال کر رہا ہے، وہ بھی جہاد ہے، قلم سے جہاد کر رہا ہے۔ جو غریبوں کو یا ضرورت مندوں کو اپنی کمائی ہوئی دولت خرچ کر رہا ہے، ان پہ سماج کے اپلفمنٹ کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کر رہا ہے، اپنی محنت کی کمائی کو جو ہے وہ اپنے خرچ کر رہا ہے، تو یہ مال سے جہاد ہے، بھی جہاد ہے، جہاد بالمال۔ اس طرح کوئی اپنے آپ کو اگر برائیوں سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی اس کا جہاد ہے نفس کا۔ اور اس کے بعد جہاں فورس کا استعمال ہو رہا ہے ظلم میں، جہاں سماج میں فورس یوز ہو رہی ہے، اس کو پھر فورس کا استعمال کرنا ہے اس فورس سے ٹکرانے کے لیے، یہ ہے قتال، قتال فی سبیل اللہ۔ قتال یعنی قتل نہیں کرنا بلکہ وار، ہولی وار، یہ بھی قتال فی سبیل اللہ بھی جو ہے وہ ایک قسم کا جہاد ہے۔ کہ جب آپ دیکھیے کہ کون سی کنٹری ایسی ہے، کون سی حکومت ایسی ہے جہاں آپ کو وار کا کانسیپٹ نہیں ملتا، یا موجودہ وقت میں بھی کون سی کنٹری ایسی ہے جہاں کوئی ڈیفنس منسٹری نہیں ہے، کوئی آرمی نہیں ہے۔ کانسیپٹ ہر جگہ ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ کس لیے لڑتے ہیں؟ سرحدوں کے لیے لڑتے ہیں، طاقت کے لیے لڑتے ہیں، حکومتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ جہاد اس لیے نہیں ہے، قتال جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے۔ قتال کس لیے ہے؟ ایک آیت سے واضح کرنا چاہوں گی، سورہ نساء کی 75ویں آیت ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کمزور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے قتال نہیں کرتے، جو کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ایسی بستی سے کہ جس کے لوگ ظالم ہیں نکال، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا محافظ بنا دے، اور کسی کو اپنی طرف سے ہمارا مددگار بنا۔ یہ کانسیپٹ ہے قتال کا، قتال فی سبیل اللہ، جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے۔ یہ نہ حکومتوں کے لیے ہے، نہ سرحدوں کے لیے ہے، نہ طاقت کے لیے ہے، یہ ہے سماج کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے۔ یہ لو جہاد، یہ کرونا جہاد، انفارچونیٹلی ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ جو لوگ یہ ثابت کرنے کی اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی لو جہاد جیسی کوئی چیز ہے، کرونا جہاد جیسی کوئی چیز ہے، تو وہ غلط ہے، وہ لوگ بالکل گمراہی میں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ جہاد کا کانسیپٹ شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا جو موب لنچنگ کی حمایت کرتے ہیں، جو موب لنچنگ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، یا جو موب لنچنگ کرنے والوں کو فیلسٹیٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ قتال یہ ہے، جہاد یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، باز آ جائے فساد کرنے سے، تو پھر وہیں رک جانا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے۔ یہ آرڈر ہے اللہ کا،
قرآن کریم کا جو ریفرنس ہے اس آیت کی وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. لیکن یہ سب سمجھنے کے لیے سینس آف جسٹس کی ضرورت ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سے غائب ہو گیا.